ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं मोहब्बत का चैप्टर, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है हम में से जो ये कह सके कि मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। ये दुनिया में इंसान जब बच्चा होता है तो क्या करता है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, बहन भाइयों से मोहब्बत करता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी किसी पैशन से मोहब्बत करता है। यानी इस दुनिया की में मोहब्बतें होती हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला से तो बेसिकली हमारी मोहब्बत है ही, एज अ क्रिएटर अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे पैदा करने वाले खालिक मालिक मुदब्बिर है, सब कुछ उनसे मोहब्बत होती है। लेकिन इस दुनिया में भी हमको मोहब्बत होती है। इंसान जो है ना वो बना ही उनसे है, वो एक चीज से मोहब्बत नहीं करेगा तो दूसरे से करेगा। सो उसके दिल में ये एक जज्बा रख दिया गया, जैसे बाकी सारी आपकी अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इमोशंस रखे हैं ना, गुस्से का इमोशन रखा है, नफरत का रखा है, मोहब्बत का रखा है, हर चीज का इमोशन है आपके अंदर, और इन इमोशन से ही इंसान बनता है। बस सारा इम्तहान ये है कि इन इमोशंस को आपने सही खानों में फिट करना है। जैसे आपने कभी वो बच्चों का खिलौना देखा हुआ है, उसमें उन्होंने शेप्स दी होती हैं, स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है और सर्कल होता है और हेक्सागन होता है, मतलब डिफरेंट शेप्स होती हैं और उसके खाने होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, गोल वाले को चौकोर के बीच में फिट करने की कोशिश कर रहा होता है, स्क्वायर को सर्कल को स्क्वायर में फिट करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो नहीं जाता उससे, और वो फिर हर जगह पे ट्राई करता है, उसको हर जगह पे ट्राई करता है, जब तक कि गोल वाला उसको मिल नहीं जाता और वो ठक करके अंदर चला जाता है वो शेप। आई होप कि आपने देखी हुई है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें भी इमोशंस दिए हुए हैं, और हमने उनको सही खानों में फिट करना होता है कि किस जगह पे वो फिट बैठता है, उसको कहाँ रखना है। ये जो अब दुआ भी मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा हदीनी ली अहसनिल अखलाक ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ अन्नी सय्यिअहा वला यस्रिफ अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंता, कि अल्लाह मेरे अखलाक को सही कर दे, यानी जहां पर मुझे गुस्सा और गैरत आनी चाहिए वहां पर मुझे आनी चाहिए, आए मुझे, और मैं उसको सही जगह पर इस्तेमाल करूं। इस फोर्स को, ये जो इमोशन बड़ा स्ट्रांग है, उसको सही जगह पे मैं इस्तेमाल करूं और सही तरीके से इस्तेमाल करूं। मोहब्बत का जो वक्त हो उस पे मैं मोहब्बत को शो करूं, यानी हर चीज को, इस पजल को मैं कंप्लीट कर दूं, सही सही जगह पर सही इमोशंस को रख दूं। और ये हिदायत अल्लाह के सिवा हमें कोई नहीं दे सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है जो इसको हमारे लिए बिल्कुल सही खानों में उनको फिट कर सकती है। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारी जो अगली हदीस है ना, जो 138 हदीस है, नीचे जाइए जी, और जाइए, ये बस रुक जाइए, 138 हदीस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अन अबी उमामता अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, कि अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन, जो कोई, अहब्बा लिल्लाही, मोहब्बत करे अल्लाह के लिए, व अबग़दा लिल्लाही, और बुग़्ज़ रखे अल्लाह के लिए, व आता, और दे, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, व मना, और मना करे, रोक ले किसी चीज को। अरबी में मना का मतलब होता है रोक ले किसी चीज को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फ़क़द, तो तहकीक, कंफर्म बात है, इस तक मलल ईमान, उसने कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया अपने ईमान को। अब ये जो हदीस है ना, ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने वाली है। सबसे पहले तो ये चीज देखें कि क्या हमें अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत है भी कि नहीं। सबसे पहले तो ये चीज देखनी, ठीक है ना, क्योंकि मोहब्बत जो होती है ना, वो यकीन और एतमाद लाती है। जिससे आपको मोहब्बत होती है ना, उस पर आपको यकीन और एतमाद होता है।
اگر آپ کے پاس پینسل اور نوٹ بک ہے تو اگر آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کو یہ بڑے مزے کی بات سمجھ آئے گی. تو اب ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے نا کہ کیا ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اچھا اگر ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے, میں کیسے اس کو چیک کروں کہ محبت ہے. تو محبت اعتماد اور یقین لے کر آتی ہے کہ آپ کو اس ذات پر یقین بھی ہے, بھروسہ بھی ہے, اعتبار بھی ہے. یو ہیو فیتھ اینڈ ٹرسٹ. سو آپ سوچیں کہ ایسے وقتوں میں جبکہ میری محبت کا امتحان ہو جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہیں, کتنا یقین کرتے ہیں. ساری کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے. اگر یہ ہماری فاؤنڈیشن ویک ہوتی ہے نا تو پھر باقی چیزیں نہیں سمجھ آنے لگی کہ اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے نفرت کی, اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے رکھا, نہیں سمجھ آنے لگی جب تک ہم اس چیز کو ویلیویٹ نہیں کر لیں گے, اس کو دیکھ نہیں لیں گے کہ کیا محبت ہے بھی کہ نہیں. اچھا دوسرا یہ دیکھیں کہ اب محبت کسی کے ساتھ بندہ کب کرتا ہے, جب اس کو جانتا ہے. جب جتنا جتنا اس کو جانے گا اور جتنا جتنا اس کی قربت اختیار کرے گا, یعنی قربت اختیار کریں گے تو جانیں گے اور جانیں گے تو محبت کریں گے. صحیح بات ہے نا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جس جس کے سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں. آپ ان کے قریب بھی ہوتے ہیں اور آپ ان کو جانتے بھی ہیں. بغیر جانے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. بغیر جانے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. آپ چلتے پھرتے کسی اسٹرینجر سے محبت نہیں کرتے اور اس سے یہ نہیں کہتے کہ تم سے میں پیار کرتی ہوں. نو. ماں سے کیوں اتنی محبت ہوتی ہے انسان کو؟ کیونکہ آپ ماں کے ساتھ اتنے قریب ہوتے ہیں اور اس کی سیکریفائسز کو دیکھتے ہیں, اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں, اس کی مزدوری کو دیکھتے ہیں, اس کی ایثار کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے کر کے اور آپ کے لیے سارے کام کر رہی ہوتی ہے, تو آپ کو محبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے قریب تھے اور آپ اس کو جانتے. تو what is the best way to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, ہے نا, and to know Allah subhanahu wa ta'ala. We need to understand کہ اگر میری محبت کا لیول مجھے لگتا ہے کہ لو ہے, کیوں؟ کیونکہ جب میرا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میرے اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اعتماد جانچا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, تو اس وقت میں لوز کرتی ہوں, میں فیل کرتی ہوں اس ٹیسٹ کو, کیونکہ میں بے چین ہو جاتی ہوں, یا میں لوگوں پہ بھروسہ کرنے لگ جاتی ہوں, یا میں وسائل کو دیکھنے لگ جاتی ہوں اور میں اس کے اوپر بیس کر کے یہ کہتی ہوں کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کی بجائے اگر مجھے محبت ہے تو میرا یقین اور میرا اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ایسا ہوگا کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, جو بھی ہے وہ بہترین ہے. اللہ کا فیصلہ میرے لیے بہترین ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے, میں نہیں جانتی. وہ جو امتحان کا وقت ہے نا, جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو کسی نے کہا تھا کہ کیوں نہیں منہ سے کہہ دیتے ہو, کہہ تو نا کہ اللہ کے سوا معبودوں کو منہ سے نام لے دو تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے, یہ تمہارا مالک تمہیں مارنا چھوڑ دے. کتنی اذیت تم سہتے ہو, کتنی چیخو پکار ہوتی ہے, پتھر تمہارے سینے پہ رکھتا ہے, گرمی میں تمہیں لٹاتا ہے, مارتا ہے تمہیں, کیوں نہیں کہہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تم ایک چھوٹی سی کچا پیالہ بھی لیتے ہو نا, پیالہ بھی مٹی کا, تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ میں پیسے جو دے رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے جو چیز مل رہی ہے وہ اچھی ہے, تو تم اپنے مٹی کے برتن کو بھی کھنکھنا کے اور ٹھک ٹکا کے دیکھتے ہو اور چیک کرتے ہو. کیا میرا رب نہیں مجھے چیک کرے گا کہ میں کتنی پانی میں ہوں,
میں کتنی اس سے محبت کرتا ہوں، میں کتنا اس پہ اعتبار کرتا ہوں. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں جتنا میری دعا قبول ہو جاتی تو میں خوش ہوتا، کیونکہ وہ میری چاہت تھی اور میرا ڈیسیژن تھا، میں مانگ رہا تھا، اور یہاں پر مجھے وہ ملا جو اللہ چاہ رہا ہے. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے میری چوائس. مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے کہ یہ میرے رب کا ڈیسیژن ہے، وہ میرا ڈیسیژن ہونا تھا. یعنی لیول دیکھیں نا، آپ اپنی محبت کا لیول دیکھیں نا، کہ محبت کے ساتھ ہی کیا چیز آ رہی ہے؟ یقین اور اعتماد آ رہا ہے نا، بھروسہ آ رہا ہے. اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بہادر بنا دیتی ہے. یہ انسان کو بہادر بنا دیتی ہے. کیوں مومن بہادر ہوتا ہے؟ جب جان پہ پڑتی ہے اس کی، جب ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو شجاع ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی محبت اس کو یقین اور اعتماد دیتی ہے. جانا تو سب نے اللہ کے پاس ہے، وہ کہتا ہے جانا تو ہے، ایک دن جانا ہے، اور موت سے پہلے میں مر نہیں سکتا. موت کا فیصلہ جو اللہ نے لکھا ہے اس سے پہلے نہیں مروں گا، اس وقت ہی مروں گا. تو کیوں نہ اللہ کے اوپر بھروسہ کروں، یقین کروں. تو مومن جو ہے وہ بہادر ہو جاتا ہے اس محبت کی وجہ سے، اس اعتبار کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے. اور جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ہی بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے وسائل کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی چیزیں میری آنکھوں کے سامنے، اگر کوئی وسیلہ ہوگا، کوئی میرے سامنے کوئی مٹیریل چیز ہوگی تو ہی میں بچ سکتا ہوں، ورنہ نہیں. اور مومن یہ کہتا ہے کہ اگر مٹیریل ریسورسز مجھے نہیں بھی نظر آ رہی اور اگر میرے رب نے چاہا تو وہ کام ہو کے رہے گا. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے اس چیز میں. دونوں کی مینٹل سٹیٹ اور ایموشنل سٹیٹ اور اسپرچل سٹیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ چیک کریں کہ کس طریقے سے مجھے وہ اعتبار اللہ پہ ہوگا، وہ یقین ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح میں اللہ کی قربت اختیار کروں، کیسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اور میرا لیول ایمان کا بڑھتا رہے. تو there are two things. There is always a solution to a problem. But first of all, we need to figure out what is the problem. ہم پرابلم کو جانے بغیر ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں. ٹمک ٹوئیاں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے تو بڑا ویئرڈ سا ورڈ، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے میں ہاتھ مارنا، ایسے ایسے کچھ نہیں پتا کہ کہاں جا رہا ہے ہاتھ، کچھ نہیں سمجھ آ رہی. تو اپنی آپ کو مضبوط کر کے بندہ کیا کرتا ہے کہ بتی جلائیں، جی لائٹ آن کریں. جب آپ لائٹ آن کریں گے تو ساری چیز پتہ چل جائے گی، واضح ہو جائے گی. تو وہ لائٹ جو جلانی ہے نا، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرنی ہے. اور اس میں دو چیزیں آپ کی کام آئیں گی، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے زمانے میں، یعنی پرانی کہانیاں سناتا ہے، وہ جو واقع ہو چکے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، یعنی قوم کے حساب سے بھی واقعے آپ کو سنائے ہیں اور انڈیویجولز کے واقعے بھی سنائے ہیں، فیملیز کے واقعے بھی سنائے ہیں اور اکیلے بندے کے بھی. یعنی آپ کو ہر سچویشن بتا دی گئی ہے کہ اس میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا رزلٹ کیا نکلا اور جو اللہ تعالیٰ کی بجائے دنیا کے اوپر بھروسہ کرتے تھے ان کا رزلٹ کیا نکلا. اور حدیث آپ کو اور زیادہ ایکسپلین کرتی ہے قرآن کو کہ ڈفرینٹ سچویشنز میں آپ کے دل کے کیا حالات ہو سکتے ہیں، اور آپ سے مسٹیک ہو تو آپ اس کی کریکشن کیسے کر سکتے ہو، کس طرح ایمان کو بڑھا سکتے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہو. سو مینی ویز، یعنی ڈھیروں راستے بتا سکتا ہے حدیث کہ آپ کس طرح سیدھے راستے کی طرف پلٹ کر آ سکتے ہیں.
کون سے روڈز لے کے اور آپ سیدھے راستے پر آپ بیک ٹو دا ہائی وے پہنچ سکتے ہیں. کبھی ہوتا ہے نا آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں اور آپ بالکل گاؤں میں ٹاؤنز میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ کس طریقے سے واپس پلٹیں, جلدی سے ہائی وے پہ پہنچ جائیں. ہم ڈھونڈ 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 کے گول چکر کھا کھا کے پھر جب آپ ہائی وے پہ پہنچتے ہیں جو راستہ آپ کو گھر لے جانے والا تو آپ سکون کا سانس لیتے, بس آپ پہنچ جائیں گے. اندر سے نکل آیا نا, اب ہم مین روڈ پہ پہنچ گئے, اب ہم پہنچ گئے جائیں گے انشاءاللہ گھر پہ. تو یہ حدیث آپ کو یہ کرتی ہے کہ آپ کو وہ راستے دکھا دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو. It paves the way, it makes your life easy, it gives you the easy way out and takes you to the right path. تو سب سے پہلے ہم نے وہ ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا جس نو دنیا میں اگر آپ کو یہ ملا ہو, کبھی تجربہ ہوا ہو کہ وہ بچہ جو اپنی ماں کو جانتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اس پر بھروسہ کرتا ہے, اور ایک وہ بچہ جو اپنی ماں پر بھروسہ نہیں کرتا, ٹوٹے ہوئے گھر کا بچہ. اچھا, وہ بچہ جو اپنی ماں پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اس کی محبت اس نے اور قربت لی ہے, وہ کانفیڈنٹ ہوگا, وہ اسٹرانگ ہوگا, وہ دوسروں پہ بھی بھروسہ کرنا جانتا ہوگا. لیکن جس نے ماں پہ ہی نہیں نا بھروسہ کیا, وہ ہر ایک پہ شک کرے گا, وہ کسی کا یقین نہیں کرے گا, وہ انسیکیور ہوگا, ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ بات بہت ضروری ہے. لیسا کمثلہ شیء, اللہ کے ساتھ کسی مثال کو نہیں جوڑ سکتے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھے کیسے. دوسری بات یہ سمجھے کہ دیکھیں, جب مجھے اپنی امی سے محبت ہے نا, اور میں نے اپنی امی کی کہ انہوں نے میرے لیے کیا 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 ہے, انہوں نے مجھے کیا کیا دیا ہے, وہ اگر میں جانتی ہوں نا. میری ماں کہتی ہے یہاں پر بیٹھنا ہے, یہاں نہیں بیٹھنا, اس وقت سونا ہے, اس وقت جاگنا ہے, یہ ٹیسٹ پریپیئر کرنا ہے, یہ دوست کے پاس نہیں جانا, اس کے پاس جانا ہے, اور میں وہ کر رہی ہوں. اور میں باہر جاتی ہوں تو باہر کا کوئی بندہ کہتا ہے تمہاری ماں نہیں اچھی, تو میں کہتی ہوں کیوں؟ کیونکہ وہ بہت اسٹرکٹ ہے, تمہیں لمٹس دیتی ہے, تمہیں کہتی ہے یہ نہیں کرنا, وہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. تو میں کہتی ہوں شٹ اپ, mind your own business, don't you dare talk about my mom, you don't know her, I know her. مجھے پتا ہے کہ میری ماں نے کتنی سیکریفائسز کی ہیں, مجھے پتا ہے کہ میری ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے, مجھے پتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا 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 ہوا ہے, تمہیں کیا پتا؟ And don't you dare talk about my mom like that. میں ایک دم یہ کہ باہر کا بندہ اگر کہ اپنی ماں کو نہیں دیکھنا کہ ہاں تم تو سچ کہہ رہے ہو, میری ماں تو بہت بری ہے کہ وہ مجھے بہت لمٹس دیتی ہے اور مجھے کہیں باہر نہیں جانے دیتی, اور مجھے کہتی ہے کہ اسکول کا کام کرو اور اس وقت میں کھانا کھاؤ, اس جگہ کو صاف کرو. میں یہ نہیں کروں گی. جو بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں, وہ اپنے فاؤنڈیشن کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے نیچے سے, پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے, پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے, ہے نا یہی بات. بالکل اسی طرح لیسا کمثلہ شیء, اللہ کے ساتھ کسی مثال کو نہیں جوڑا جا سکتا. لیکن آپ سوچیں, میں اپنے رب کو جانتی ہوں, میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس طریقے سے مدد کرتا ہے, میری کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے, میرے پہ کیا کیا رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں. میری ایک ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے, میں اللہ کی محتاج ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی اس وقت اگر میں بولنے کی میرے پاس صلاحیت ہے تو 2 سیکنڈ بھی نہیں لگ سکتے کہ یہ صلاحیت غائب ہو جائے. جس کی ہے وہ روک بھی سکتا ہے, چلا بھی سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ.
اگر میں دیکھ رہی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے دیکھ رہی ہوں، اور اگر وہ نہ چاہے تو سیکنڈز بھی نہیں لگتے کہ انسان دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. پی ایچ ڈی کیا ہو اور اتنی نالج ہو لیکن ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ انسان کا دماغ بالکل ختم ہو جائے اور وہ اب یہ بھی نہ سمجھے کہ گلاس کو گلاس کہنا اور میرا نام کیا ہے، اتنا بھی بھول جاتا ہے. میں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی فقیر ہوں. تو جب میں یہ جانتی ہوں کہ میرا رب کس قدر عظیم اور کس قدر بلند ہے، تو جب میں باہر جاتی ہوں تو ایک نان مسلم اگر میرے رب کے بارے میں مجھے کچھ کہتا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ You know what? You don't know. I know. I am confident. میری فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے. میری زمین جس کے اوپر میں نے پیر رکھا ہوا ہے، میرے پیر کے نیچے ایسی فاؤنڈیشن ہے جس نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے. میں اس کی باتوں میں نہیں آنے والی. میں اس کی باتیں سن کے اپنے رب کے اوپر شک یا بدگمانی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے، مجھے اس پہ یقین ہے، مجھے اس پر اعتبار ہے. اور دوسرا، اگر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں اس سے کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، اور میں اس کی اینک لگا کے اپنے رب کو دیکھوں گی، اس کی نظروں سے رب کو دیکھوں گی، اور اس کی بدگمانی اپنے دل میں بٹھا کے اپنے رب سے بدگمانی کروں گی؟ نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. میں اس چیز میں کانفیڈنٹ ہوں، میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں نا، تو آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے. آج کل برفیں پڑ رہی ہیں نا ہمارے کینیڈا میں، تو آپ دیکھیں کہ باہر اگر جائے نا تو اگر آپ کی سالڈ زمین پہ اپنے پیر رکھے نا تو آپ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ سیف. اور اگر بلیک آئس پہ رکھا ہے تو یہ گیا بندہ. تو ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ پہ سے محبت کرتا ہے سچی، وہ ایسے ہے جس نے سالڈ گراؤنڈ کے اوپر پیر رکھا ہوا ہے. اور ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچا ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ پھسلن پہ پیر رکھتا ہے، وہ ایسی برف پہ پیر رکھتا ہے جو اس کو پھسلا کے ایسا گراتی ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر پھسلتا ہے. تو من حب للہ، پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو پھر اللہ کے لیے کر سکتے ہیں نا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ان کے ساتھ کوئی بھی اچھا کریں نا تو یعنی they don't understand کہ people can be selfless. People can do good to you without having any what do you say motives behind it. کوئی موٹیو نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو. یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے بھی چاہیے تحفہ. اور مالک مکان آتا ہے نا تو اب کسی اس کو تحفہ دیتے ہیں ہم کوئی، تو پھر کسی کہتا ہے او مائی گاڈ تھینک یو ویری مچ، ناؤ آئی ہیو ٹو get something for you, and we say no, you don't have to do anything. It's just a gift because you come to us and you have done so much, you have been so nice to us. یعنی ان کو خوش کرنے کی جیسے اس کو کہتے ہیں. لیکن ہماری اللہ تعالیٰ نے عادت میں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں کام دنیا کے کسی بھی فائدے کے بغیر. ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے فائدہ ہی حاصل کریں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کیونکہ ان کی وہ چیز، وہ بیس، وہ فاؤنڈیشن نہیں ہے. تو اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، مثالوں کو یاد رکھیے گا، تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے محبت کریں. یہ سب سے بڑی اور پیاری چیز ہوگی جو ہم کہتے ہیں نا احبکی فی اللہ، اللہ کے لیے میں تم سے محبت کرتی ہوں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ اس میں میرا تمہارے ساتھ اور کوئی بھی وہ چھپا ہوا وہ نہیں ہے، تمہارے سے کوئی بدلہ لینے کا توقع نہیں ہے. مجھے تمہارے سے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے تمہارے سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، لیکن میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں. اور یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ محبت ہوتی ہے
جو بے لوث محبت ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرنا, اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کس چیز سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے, اللہ صدیقین سے محبت کرتا ہے, منفقین سے محبت کرتا ہے, مخبتین سے محبت کرتا ہے, صالحین سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس میں مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو معاشرے کو ہرٹ کر سکتی ہے؟ آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں, آپ کو سچے لوگ چاہیے, آپ کو اللہ کانشیس لوگ چاہیے, کہ جو اللہ کانشیس ہوتے ہیں وہی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. آپ کو ہمبل لوگ چاہیے اس معاشرے میں. تو جب اللہ تعالیٰ ایک بہترین سوسائٹی چاہتے ہیں ہمارے لیے جس کے بیچ میں ہم فلرش کر سکیں, تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, ہم اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں, اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو تو ہم بھلائی کرتے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے ہم ہر انسان سے, ہر اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں, اور یہ ایک اسٹرانگ اور بہترین معاشرہ پیدا کر دیتا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ سوچے تو صحیح نا, مسلمان جو ہے نا انہوں نے غور فکر کرنا چھوڑ دیے. اگر ہم غور فکر کریں نا کہ اللہ ہمارا رب جو ہے اس نے قرآن کے بیچ میں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں, کن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے, کن چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے, ہم اسی سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اور ہم اسی سے بغض رکھتے ہیں جس سے اللہ بغض رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اللہ, پھر یہ سوچیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں, اللہ کے لیے نفرت کریں, تو پھر اللہ کس سے محبت کرتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں, اور اللہ کس سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے تو ہم بھی اس سے بغض رکھیں گے. تو پھر سوچنے ہی پہ یہ پتا چلتا ہے تو اللہ تو ساری چیزوں سے, اچھی چیزوں سے محبت کرتا ہے. تو پھر ہم جو دنیا میں جو چوائسز ہماری ہوئیں گی کہ ہم کس چیز سے محبت کریں, وہ رائٹ جگہ پہ فٹ بیٹھ جائیں گی. اگر ہم ان لوگوں سے محبت کر رہے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, تو پھر ویسے ہی کیریکٹرز اور بھی پیدا ہوں گے. آپ ان کو اپریشیٹ کریں, آپ محسنین کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, آپ شیئر کرنے والوں سے محبت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی مدد کرنے والوں سے محبت کر رہے ہیں, تو پھر ایسے بہت ساری اور کیریکٹرز پیدا ہوں گے نا, کیونکہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ ٹریٹس ہیں یا یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جس سے محبت ملتی ہے. تو یہ ریپل افیکٹ ہوتا ہے, اور پھر یہ چیز پھیل جاتی ہے. اور اللہ جس چیز سے بغض رکھتا ہے وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ مفسدین سے کو ناپسند کرتا ہے, کافرین کو ناپسند کرتا ہے, منافقین کو ناپسند کرتا ہے, مجرمین کو ناپسند کرتا ہے, فاسقین کو ناپسند کرتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں. تو اگر ہم کو کسی چیز سے نفرت ہے تو اس لیے کہ اللہ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے. اور اللہ کس کو ناپسند کرتا ہے؟ جو فساد پھیلاتا ہے, جو ڈینجرس ہوتا ہے باقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر اچھی چیز سے محبت کرتا ہے, اور ہر وہ چیز جو شر ہے ہمارے لیے اس سے بغض رکھتا ہے. تو ہم بھی پھر اس کو ناپسند کرتے ہیں. اب آپ جب بری چیز کو برا سمجھیں گے اور اس کو ناپسند کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کم ہوگی چیز, لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ غور کریں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اگر کسی کو مار پٹ رہی ہے, کسی کو یعنی کوئی ایسا واقعہ جس کو ریکارڈ کر دیا, اب وہ وائرل ہو جاتا ہے,
اتنا یوٹیوب کے ویوز اس کو ملتے ہیں کہ وہ تو امیر ہو جاتا ہے. جو اس نے برائی پھیلائی, برائی کو پروموٹ کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں. کوئی لڑکی اگر غلط کام کر رہی ہے, لیٹس سے مسلمان ہے اور فالوورز اس کے بتھیرے ہیں, لائکس اس کو بہت مل رہی ہیں, اب کیا ہو رہا ہے, آپ اس چیز سے جسے اللہ نفرت کرتا ہے یا اللہ ناپسند کرتا ہے, آپ اس کو پروموٹ کرنے والے بن گئے ہیں. آپ اس سے نفرت نہیں کر رہے, جو گندی چیز ہے اس سے نفرت نہیں کر رہے, نیچے ریمارکس دے رہے ہیں, بہت پیاری, بہت خوبصورت, تم بہت اچھی لگ رہی ہو, وہ والی پکچر بھی بہت اچھی تھی, یہ بھی والی بھی پکچر بہت اچھی تھی. جس سے اللہ بغض رکھتا ہے, جس چیز سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ پردے میں رہے, یہ صرف اپنے شوہر کے لیے ہو, یہ محفوظ ہو. آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ جو وہ گندا کام کر رہی ہے اس کو انکریج کر رہے ہیں, ان ریمارکس کی وجہ سے, ان لائکس کی وجہ سے, ان ویوز کی وجہ سے. تو وہ چیز پروموٹ ہو رہی ہے جس سے اللہ بغض رکھتا ہے. حالانکہ ہم نے کیا کرنا تھا, وَابْغَضَ لِلَّهِ, ہم نے اللہ کی ناپسند کردہ چیزوں کو ہم نے بھی ناپسند کرنا تھا. ہر اللہ تعالیٰ کی شاعر کے اوپر بننے والے مذاق اور جوکس, داڑھی کے اوپر جوکس, پانچے اٹھانے کے اوپر جوکس, جنت کے اوپر جوکس, جہنم کے اوپر جوکس, ہم ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو بھی چیز جڑی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں, کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے تھے کہ تم ان کے ساتھ مذاق کرو؟ اللہ کی شاعر کے ساتھ ہی مذاق کرنا, کچھ اور مذاق کی چیز نہیں رہ گئی تھی. لیکن guess what, we forward that to each other and we laugh about it. اور پھر ہائے اللہ کیسی باتیں کرتے. We take it so lightly and we don't understand کہ کس قدر اس کا یہ بڑی چیز ہے. جو چیز اللہ سے جڑ جائے وہ رسپیکٹ کے قابل ہوتی ہے. جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے وہ اس کو رسپیکٹ شو کرنی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلق کے اوپر کتنے جوکس ہیں, کتنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز فارورڈ کی جاتی ہیں, کتنا شوہر کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے ایز اے وائف. کتنے جوکس بنا دیے انہوں نے, کیونکہ ہم نے ان کو پروموٹ کیا ہے, ہم نے ان کو لائک کیا ہے, ہم نے ان کو فارورڈ کیا ہے, ہم نے اس کا راستہ نہیں توڑا, راستہ نہیں روکا, اس کڑی کاٹی نہیں اس کو کہ no, this is unacceptable. Because slowly and gradually معاشرہ اسی نہج پہ چل پڑتا ہے جس نہج پہ میڈیا جا رہا ہے. میڈیا لیڈ کر رہا ہوتا ہے معاشرے کو, وہ امپلانٹ کر رہا ہوتا ہے آئیڈیاز کو in the hearts and in the minds, what to wear, how to deal with people, behavior wise, سب چیزوں کو وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. میڈیا بہت اسٹرانگ چیز ہو گئی ہے. اگر ہم نے اس کو یعنی اس میں سے اس محبت کی تو اللہ کے لیے, کہ کسی چیز کو پسند کیا تو اللہ کے لیے, اور پروموٹ کیا تو اللہ کے لیے, انکریج کیا تو اللہ کے لیے, اور جو اللہ کی ناپسند کی چیزیں ہیں ان کو ڈسکریج کیا تو اللہ کے لیے, نفرت کی تو اللہ کے لیے, اس کی کڑی کو توڑا تو اللہ کے لیے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے, it is never too late, it is never too late. ہمارا دین جو ہے نا وہ it is guilt free, it always gives you hope. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بھی پتا چل جائے نا کہ قیامت آ گئی ہے اور تمہارے ہاتھ میں بیج ہو تو اس کو فوراً بو دینا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نیکی کر لو, آخری نیکی ہے نا یہ, جو نیکی تمہارے ہاتھ میں ہو نا, پتا بھی کر دو, جلدی سے کر دو. بیج کس کی علامت ہوتا ہے؟ درخت کی علامت ہوتا ہے.
पौधे की अलामत होता है, फल की अलामत होता है कि बो दो। तो मन हब्बा लिल्लाही अब वो अबगत लिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा जिहाद में जाता है और उसकी ये भी नीयत होती है कि वो अल्लाह के लिए लड़े और ये भी नीयत होती है कि लोग उसको बहादुर कहें, तो क्या उसकी कबूल होगी ये चीज, उसकी शहादत? और ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, नियत सिर्फ अल्लाह के लिए करनी होगी। अगर आपने बीच में कोई भी और मिक्स कर दी ना चीज, ये मिक्स कर दी कि मुझे लोग बहादुर भी कहेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, तो अल्लाह ताला सिर्फ प्योर चीजों को पसंद करता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला मिलावट वाली चीज को नहीं पसंद करता। वो उधर ही दे देगा कि जिसके लिए किया उसको दे दो। ये चीज अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह के लिए खालिस चीज, मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, हमने मुखलिस बनना अल्लाह के लिए, कि प्योरली फॉर अल्लाह सुब्हानहू ताला। तो जहां पर भी दिया, पहले तो दिया उस जगह पे जिस पे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और फिर दिया तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए दिया। वह मना अलिल्लाह, और कहीं पर रोका तो अल्लाह के लिए रोका। अब कहां पर अल्लाह ताला कहता है रोको, देने से रुक जाओ? अल्लाह ताला कहते हैं इस्म और उद्वान में, गुनाह और ज्यादती में मदद भी ना दो, तो हम नहीं देंगे। सूद ना दो, नहीं देंगे। सुफहा को ना दो पैसा, पैसा वो जाया कर देंगे, तो हम कहते हैं नहीं देंगे। जहां जहां अल्लाह हमें रोकेगा हम वहां पर रुक जाएंगे। अपनी इमोशंस को भी रोकेंगे, अपने माल को भी रोकेंगे, अपनी मदद को भी रोकेंगे, ताकि वो फसाद ना फैले जो उस वक्त देने से फैल सकता है। हम वहां रुकते हैं जहां अल्लाह रोकता है, जिस चीज से रोकता है, और सिर्फ अल्लाह ही के लिए रुकते हैं। हमारा और कोई पीछे हमारा मकसद नहीं होता। तो आप सोचें कि ये चारों काम करने से माशरा कितना पुरसुकून हो जाएगा, कितना कामयाब हो जाएगा, कितनी जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा। अगर हमने सबसे पहले अपनी फाउंडेशन देखी कि अल्लाह से मोहब्बत करते भी हैं कि नहीं करते इस लेवल की, क्योंकि अगर करते हैं तो फिर ये काम कर सकते हैं, ये चारों काम। अगर मोहब्बत स्ट्रांग है, यकीन है, एतबार है, भरोसा है अल्लाह ताला पर पक्का, तो फिर ये काम हो सकते हैं कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करें आप किसी से। वरना तो आप कहेंगे नहीं जी, ये सेलिब्रिटी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये इसके ड्रामे और फिल्में, उफ। फिर आप मोहब्बत करेंगे तो ऐसी कच्चे कच्चे लोगों से मोहब्बत करेंगे जो जहन्नुम के रास्ते पे चल रहा होता है, और आप भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। वो कह रहा है डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट टू, आप कहते हैं ना 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 ना, डोंट वरी अबाउट इट, आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। जैसे कोई कह दे ना कि गड़ा है आगे, तो आप कहीं, वो कहेगा मैं गिरा हूं, तुम ना जाना, गड़ा है। वो कहते नो जी, छोड़ो परे, मुझे भी गिरने तो जरा, मैं भी देखूंगी क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या हर्ट होती है। नो। तो आप अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर आप हर चीज को चेक करेंगे, मैं किस से मोहब्बत कर रही हूँ, क्या अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो फिर मैं भी मोहब्बत करूंगी। और अगर अल्लाह ताला नहीं करता तो डेफिनेटली ये डेंजरस चीज होगी, मैं इससे मोहब्बत नहीं करने वाली। और जिससे अल्लाह पोस रखेगा, डेफिनेटली वो इस चीज इस काबिल है कि अल्लाह ताला उसको अगर नापसंद करें तो डेफिनेटली वो नापसंदीदगी के काबिल है, तो मैं भी उसको नापसंद करूंगी। तो हमारी चॉइसेस गलत इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने अपनी फाउंडेशन ही नहीं बनाई। सही बात है ना? तो अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ये सारे चारों काम होंगे। तो फिर उसके बाद क्या है, फकद इस्तकमल ईमान, फकद इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। और वो जो मिठास होती है ना ईमान की, कि आपको सुकून होता है। लोग इतने बेचैन होते हैं, इतने बेचैन होते हैं, इतने बेचैन, हर चीज में बेचैनी है। नेकी कर रहे होते हैं तो बेचैन होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं तो बेचैन होते हैं। कोई भी काम समझ ही नहीं आती उनको कि
یہ کرنے کا کام ہے، رکنے کا کام ہے، کیا کریں، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی، وہ نہیں سمجھ آ رہی، کبھی ایک کی بات کبھی دوسرے کی بات، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں وی آر کنفیوزڈ. دین سالو دس پرابلم، ہے نا. کنفیوژن کو دور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیے، قرآن کو کم از کم ایک دفعہ تو کور ٹو کور پڑھ لیں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. کنفیوژن جو ہوتا ہے نا بے چینی پیدا کرتی ہے، اور کوئی بھی کام آپ دل لگا کے نہیں کر سکتے. محبتیں بھی کرتے ہیں تو پھر ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اگلے بندہ محبت کے قابل بھی ہے کہ نہیں. ہر چیز میں بے چینی ہوتی ہے. تو جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جیسے ایک دم ساری دھوئیں ہٹ جاتے ہیں اور فضا کلیئر ہو جاتی ہے، اور آپ سکون کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں نا آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے، فائدے کی چیز، نقصان کی چیز، اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. کوئی کچھ بھی کہے نا آپ ایک سالڈ پرسنالٹی بن جاتے ہیں. ادروائز کچی پرسنالٹی، کسی نے کچھ بھی کہا آپ فوراً پھسل گئے، فوراً بے چین ہو گئے، فوراً دل برداشتہ ہو گئے، فوراً ہوپ چھوڑ دی. لیکن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پتہ ہوتا ہے قرآن کے بیچ میں اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کا انجام کیا ہوا، انہوں نے کون سے ایسے کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ناپسندیدگی کے حقدار ہو گئے. تو انسان اپنی چوائسز کو درست کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو دعا بھیجوں گی میرے خیال میں، لیکن آپ نے مجھے یاد نہیں کرایا، مجھے بھول جاتا ہے. تو اگر آپ مجھے ریمائنڈ کر دیں گے تو ابھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بھیج دوں گی. آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. پچھلی دفعہ یاد ہے نا میں نے آپ کو کہا تھا ان کی سٹوری سناؤں گی. تو قبول اسلام اور مدینہ منورہ کی طرف ان کی ہجرت، اب یہ سٹوری آف لو ہے. اوکے، من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. نام ام کلثوم، والد کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ کون بندہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن جو تھے نا وہ بہت ہی گندے اور گھٹیا دشمن تھے. یعنی ہے تو وہ سردار ہی تھے اپنے قبیلے کے، لیکن ان کی حرکتیں اتنی گھٹیا تھیں کہ انہوں نے بہت ہی بےعزتی سہی. ان میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط بھی تھا جو مذاق بھی اڑاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر جو گند لا کے ڈالا، اور ہنسی مذاق اور ٹھٹے، اور ہر جگہ پہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تھا. اور یہ قریش کے احمقوں میں سے ایک احمق تھا اور بدبختوں میں سے ایک بدبخت تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیے تھے. اور لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، ام کلثوم اپنے اہل خانہ سے چھپ کر چپکے سے انہوں نے اسلام قبول کیا. باپ کیسا تھا؟ مرا ہوا دل کے حساب سے، لیکن اس کی اولاد جو تھی وہ زندہ پیدا ہوئی. وہ ہے نا یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کافر ماں باپ کے اولاد مسلمان ہو جائے. تو یہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھیں، لیکن انہوں نے چھپ کے اسلام کو قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے بعد کافی عرصے تک ام کلثوم جو تھی وہ مکہ میں رہی، نکل نہیں سکی کسی طریقے سے. پھر انہوں نے ہجرت کا پکا ارادہ کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اختیار کریں، اور پھر یہ بے چینی چلی جائے کہ جو ادھر رہتے ہوئے مکہ میں رہتے ہوئے ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتی ہیں ہائے نہیں یہاں پر تو میرا سارا خاندان ہے، یہاں میرے ماں باپ ہیں، میں نہیں جا سکتی، میں نہیں چھوڑوں گی، یہ چیزیں میرا حوصلہ ہے، میرا سہارا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، احب للہ، انہوں نے ہجرت کو پسند کیا اللہ کے لیے. مشکل چیز تھی، اپنے خاندان سے نفرت کی، ابغض للہ. انہوں نے کیا کیا،
یہ مدینہ منورہ پہنچ گئی. جب ان کے 2 بھائیوں ولید اور عمارہ کو ان کی گمشدگی کا پتہ چلا، یعنی انہوں نے ڈھونڈا، انہوں نے تلاش کیا، تو ایک عورت نے بتایا کہ میں نے تو ام کلثوم کو مدینہ منورہ جاتے ہوئے یعنی اس راستے پر دیکھا ہے. تو وہ دونوں ان کی تلاش میں نکل پڑے. اسی وقت صلح حدیبیہ ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے صلح حدیبیہ ہوا تھا. آپ کو پتہ نا صلح حدیبیہ کیا تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، احرام باندھ کر گئے تھے. سارے لوگ جاتے ہیں احرام باندھ کر، کوئی اپنے ساتھ ویپنز نہیں لے کر گئے تھے، اور قریش کو پتا تھا کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے روک دیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو نہیں اندر جائیں گے. وہ اپنے آپ کو متولی سمجھتے تھے نا. تو اس وقت میں مسلمان بہت سخت غصے میں آ گئے تھے کہ اب تو ہم بڑے زوراور ہو گئے، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی. اس میں ایک شک بے یہ بھی تھی، ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہمارا کوئی بھی بندہ اسلام قبول کر کے مدینہ آئے گا تو آپ اس بندے کو واپس کریں گے، اور آپ کا کوئی بندہ اگر آپ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا تو ہم نہیں واپس کریں گے. یعنی بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ ناحق قسم کی یہ شرط تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ کیا. صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح کی فتح مبین ہے کہ یہ ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں اس طرح کی شرطیں لگا کے، اور ہم ان کی شرطیں مان رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک یہی فتح مبین ہے، اگر اللہ نے کہا ہے تو یہ فتح مبین ہے. اور بعد میں ان کو پتہ چلا تھا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کی نے جو کہا وہ سچ کہا، کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوئی اور اسلام خوب پھیلا. اچھا، وہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور یہ پوائنٹ جو تھا لے کر ام کلثوم کے بھائی آگے، اور انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے یہ وعدے پہ سگنیچر کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا بندہ بھاگ کے آپ کی طرف آئے گا آپ اس کو لوٹائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ اسمارٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ وعدہ آدمیوں کے لیے تھا، ہم نے یعنی میل کا ذکر کیا تھا، فیمیلز کا ذکر نہیں کیا تھا. کیوں یہ ایسا کیوں کہ ام کلثوم روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت ہوں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ مجھے میرے دین کے حوالے سے فتنے میں مبتلا کر دیں گے اور میں صبر نہیں کر سکوں گی. یعنی یہ مجھے ماریں گے پیٹیں گے اور مجھے تنگ کریں گے، تو یہ نہ ہو کہ میں دین چھوڑ بیٹھوں کہ یہ ان کی سختیوں کی وجہ سے اور یہ مجھے آزمائش میں ڈال دیں گے، اور میں کمزور ہوں، تو مجھے بچا لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردوں کے بارے میں ہمارا معاہدہ تھا، عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں تھا. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ پتا چلا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس نہیں کیا تو بہت زیادہ خوش ہوئی. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا. یہ جو آیت تھی نا سورۃ الممتحنہ کی کہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحوہن، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، یعنی ان کا امتحان لے لو. اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو دل میں ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اوپر سے امتحان لے لو. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. تو ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کا یہ جو فرمان تھا کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اس کا مطلب ہے کہ امتحان سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی عورت مکہ سے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت میں حاضر ہوتی تو اس کا امتحان اس طرح لیا جاتا کہ وہ حلف دیتی یعنی اوتھ لیتی کہ میں نہ تو خاوند سے ناراضگی کی وجہ سے آئی ہوں، یعنی یہ نہیں ہوا کہ میں ناراض ہوئی ہوں گھر سے تو میں بھاگ کے آ گئی ہوں، اور نہ میں ہجرت اس لیے کی ہے کہ میرا کوئی بھی اور مقصد تھا، کوئی چیز میں حاصل کر سکتی، دنیاوی مقصد حاصل کر سکتی، کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کر سکتی، کوئی بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ کی خاطر اپنے جگہ کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر ادھر میں نے ہجرت کی ہے. جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے حلف دے دیا کہ میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور عقیدت کی غرض سے ہجرت میں آئی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں بھائیوں کو واپس لوٹا دیا. سچی مومنہ
सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस हकीकत को जान लिया कि अल्लाह ताला किसी मोमिन को ज़ाया नहीं करता और ना उसे किसी दूसरे के सुपुर्द करता है, ना उसको रुसवा करता है। और इनकी शादी पता है किससे हुई थी? ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ज़ैद कौन थे? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे और जिन्होंने कह दिया था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहूँगा। बच्चे थे। आपको इनकी स्टोरी का पता होगा। तो जब मौता के मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को भेज रहे थे, तो उस लश्कर में 3 अमीर नामज़द किए थे। एक ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर अगर वो शहीद हो जाएं तो फिर जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अगर वो शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु। और ऐसा ही हुआ कि लाखों का लश्कर था मुसलमानों के आगे, और पहले हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, फिर जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा, और फिर उसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झंडा पकड़ लिया और उन्होंने मुसलमानों को बचाकर मदीना की तरफ वापस पलटे और बाकी के लोगों को बचा लिया। यानी उस जंग का ये हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब सैयदा उम्मे कुलसूम जो रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो बेवा हुई और इनकी इद्दत पूरी हुई। अब आप जरा देखिए कि इनकी शादियां कैसे होती। तो इनकी शादी जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हो गई। यानी उस जमाने में ऐसे होता था कि कोई बेवा होती थी तो फौरन उनको सहारा बनने के लिए कोई तैयार हो जाता था और उनके साथ निकाह कर लेते थे। आजकल के जमाने की तरह नहीं कि अगर एक खामंद मर गया तो दूसरा डरता है कि ओहो मैं इससे शादी कर लूंगा तो कहीं मुझे भी ना खा जाए, मुझे भी ना मार दे। अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम। तो इनकी शादी जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुई। उन की शादी की नतीजे में ज़ैनब पैदा हुई। फिर जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन्होंने तलाक का मुतालबा किया क्योंकि वो जरा सख्त तबीयत के थे और ये इनका मिजाज उनके साथ मिलता नहीं था। जब उन्होंने तलाक दे दी और इनकी इद्दत पूरी हो गई तो इनकी शादी फिर अशरा मुबशरा में से एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से हुई। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये नहीं कहा कि एक तो हस्बैंड मर गया और दूसरे से इसने तलाक ले ली है तो अब मैं इसके साथ नहीं शादी करता, ये बसने वाली औरत नहीं है। यानी सोचिए ना कि हम अपने माशरे में क्या करते हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इनसे शादी कर ली। उनसे इनके 2 बेटे पैदा हुए, इब्राहिम और हमीद। फिर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हो गए। जब इद्दत पूरी हुई तो हजरत अम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनकी शादी हो गई। सुभान अल्लाह। यानी कैसा मुआशरा था, कितना इजी था शादी होना, कितना इजी था निकाह का होना। अब तो यानी एक अनमैरिड लड़की जो बाकरा होती है उसकी शादी इतनी मुश्किल कर दी है, या लड़की वालों ने या लड़के वालों ने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं, वो मीट ही नहीं कर सकते एक दूसरे को, कोई पैदा ही नहीं होती, कोई कुछ भी लेट गो करने के लिए तैयार नहीं है कि तालीम भी जबरदस्त होनी चाहिए, जॉब भी जबरदस्त होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी। यानी इतनी परफेक्शन कहाँ से मिलेगी? तो यानी वी आर जस्ट बीइंग सो अनरीजनेबल। लड़की वाले कभी अटक जाते हैं और बड़ा अच्छा लड़का होता है, नमाजें पढ़ता है, हलाल रोजी कमा रहा होता है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं होता जिस पे लड़की वाले चाह रहे होते हैं। तो लड़की बुढ़ी हो जाती है, 1 साल के ऊपर 1 साल, 1 साल के ऊपर 1 साल। यानी आप उसकी उम्र को तो नहीं ना रोक सकते। और फिर उसकी शादी, उसके रिश्ते कैसे आते हैं? उससे 10 साल बड़े, 20 साल बड़े, और फिर और दिल टूटता है। वो बच्ची कहती शादी कर दे मेरी, कर दे, नहीं माँ बाप, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ हो गई तो ये होगा और वो होगा। और या फिर लड़की बहुत अच्छी होती है, सारे गुण उसमें होते हैं, लेकिन लड़का कहता नहीं जी ऐसे ही उसका फिगर होना चाहिए, ऐसी ही उसकी शक्ल होनी चाहिए, ऐसे ही उसके बाल होने चाहिए, ऐसी उसकी यानी एज बहुत छोटी मांग रहे होते हैं लेकिन मेच्योर हो। कैसे कैसे हो सकता है? यानी आप स्टार्ट करें थिंकिंग तो आप बिल्कुल, आप कहते हैं कि ये अजीब सा माशरा हो गया।
جس میں نکاح کو مشکل بنا دیا. اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو بس اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے. اب جو بھی اس کو دیکھتا ہے نو 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 میری تو بھی شادی کو نہیں, میں تو ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کی پہلے شادی نہیں, تو وہ بیچاری کہاں شادی کرے گی؟ کوئی نہ کوئی تو اس سے شادی کرے گا کہ نہیں. اور اگر نہیں کریں گے تو وہ ایک تھریٹ بن جاتی ہے, یعنی وہ ایک ایسا انسیکیور بندہ ہے وہ. سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ عمر بن العاص کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. شادی کو ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی. اور وہ ایک بہترین مومنہ تھیں جنہوں نے اپنے کافر خاندان کو چھوڑا, اپنے آبائی دین سے تعلق توڑا, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور اطاعت کے جذبے سے اپنے شہر کو چھوڑا اور ہجرت کی. تو کیا ہوا؟ فقد استکمل الایمان, ایمان کو مکمل کرنے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیں. دعا سب سے بڑا ہمارا جو نا ہتھیار ہے, سب سے پیاری چیز ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے. اگر ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ یا اللہ ہمارا بھی دل بدل دے, ہم بھی ایسے سیلف لیس ہو کے دین کے لیے سوچیں, یا رب ہمارا ہر چیز ہر نیکی تیرے لیے ہو. وہ ہم نے ایمان کی مٹھاس چکھنی ہے, وہ ٹیسٹ کرنا ہے جس کو یہ صحابہ اور صحابیات فیل کرتے تھے. تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ یقین کریں کہ دعا قبول ہو جاتی ہے. جیسا بندہ کہتا ہے نا ویسے دعا قبول ہوتی ہے. کہ ایک دفعہ یہ اس کی میں مثال آپ کو بتاتی ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوتی. کہ کوئی عورت فوت ہوئی اور ان کو یہ شیخ بسیونی نے سنائی تھی ہم کو اپنے اس درس میں, کہ کہنے لگے کہ کال آئی مجھے اور انہوں نے کہا کہ کوئی عورت فوت ہوئی ہے, لیکن ایک عجیب سی بات ہے, اور وہ جس عورت نے غسل دیا اور کفن دیا وہ پوچھنا چاہتی ہے وہ بات کہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نارمل کفن کی لمبائی تھی لیکن ہم لپیٹتے جاتے تھے اور کفن ایکسٹرا لمبا تھا. اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ہاؤ, یہ کیسے ہوا کہ کفن کیسے لمبا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے قریبی کوئی جو ان کے ساتھ رہتی تھی, کوئی ہے ان کا بچہ, ان کی بیٹی یا کوئی, تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو اس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کی دعاؤں میں کوئی خاص دعا تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی, وہ یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا ستر رکھنا, اللہ مستر راتی ستر کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب میں مر جاؤں تو میرے ستر کا دھیان. تو انہوں نے کہا بس انہوں نے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ستر کا بندوبست کیا ہے, زیادہ ایکسٹرا کفن لمبا ہونے کی دعا کرتی تھی. تو جیسی بھی آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے, پر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں, اللہ پر یقین رکھیں, اللہ سے محبت کی دعا مانگیں. انشاءاللہ باذن اللہ بھی میں آپ کو یہ دعا بھیجتی ہوں اور آپ سب اپنے دل میں خود سے مانگیں, کیونکہ یہ سنگل سیگا ہے نا کہ میں کہوں گی اللہم انی اسألک حبک. آپ کھول سکتے ہیں اپنے مائک, پڑھ لیں دعا اور پھر ہم جائیں. کھولیں اپنے مائک سارے. اللہم انی اللہم انی اسألک اسألک حبک حبک وحب من وحب من يحبك حبک يحبك یحبک والعمل الذي وعمل الذی يبلغني بلغنی يبلغني بلغنی والعمل الذي يبلغني حبك. حبک. اللهم اجعل اب مجھے بھی آپ کو پڑھاتے مجھے بھیجتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر بول کے بھی بتا دوں گی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. اللہ تعالیٰ اپنی محبت میرے اندر, میرے آمین نفس سے بڑھ کر, میرے گھر والوں سے بڑھ کر, میرے مال سے بڑھ کر, اور ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہمیں میٹھی لگ جائے اور اتنی ہمارے لیے بڑی پرائیورٹی بن جائے. آمین. بارک اللہ. آپ اقرا میں ڈالیے گا, بھولیے گا نہیں.
जी वो डालती हूँ جزاك الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.